वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूँ। खुदाम का शुक्र हो, खुदाम की तारीफ हो जिसने हमें जिंदगी की सांसें बख्शी, क्योंकि वो जिंदगी का मंबा है। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद मेहरबान, तारीफ, बुजुर्गी और सताइश के लायक है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हर रोज हमें तरोताजा करता है, हमें तौफीक बख्शता है कि हम अपने ऊँटों का फल खुदावंद के सामने पेश कर सकें। मैं आपकी एक्साइटमेंट के लिए, आपकी डेडिकेशन के लिए, कमिटमेंट के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप हर सुबह हमारा साथ देते हैं। और जो बहन भाई अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप हमारे साथ हो। आइए हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। आपकी मदद से, खुदावंद की रहनुमाई से, खुदावंद के फजल से हम इस प्रोग्राम को आप तक लेकर आते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों, अजीजों के साथ बांटिए, ताकि हम मिलकर खुदावंद के इस काम को सर अंजाम दे सकें और खुदावंद यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी खुदावंद के सुंदर पाक कलाम से, क्योंकि उसका कलाम हम सब के लिए बहुत ही ग्रां कदर है। आइए, खूबसूरत ज़बूर है जिसको ज़ियारत का गीत कहा जाता है। जब बनी इसराइल खुदावंद के घर की जानब बढ़ते जाते और खुदावंद की तारीफ करते हुए, खुदावंद की सताइश करते हुए टोलियों की सूरत में खुदावंद के घर की जानब जाते, मैं समझता हूं कि ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आइए हम भी इस ज़बूर को तिलावत करते हैं और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारे साथ है। जो लिखा है ज़बूर 126, जब खुदावंद सय्योन के असीरों को वापस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानद थे। उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावन ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। आए खुदावन, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापस ला। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। अच्छा, जब मैं एक गांव में खिदमत करता था, मैंने अपनी खिदमत का आगाज गुजरांवाला के एक छोटे से गांव अलीपुर चट्टा से किया। मैं एक सिटी बॉय, शहर में रहने वाला, और मुझे बिल्कुल गांव के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि जो धान की फसल है वो कब होती है, गंदम कब होती है और इसे कैसे रिस्टोर किया जाता है। सारा प्रोसेस मुझे नहीं मालूम था। मैं ओरिजिनली रावलपिंडी से, ट्विन सिटीज हैं पाकिस्तान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। तो जब मैं गांव में गया तो मैंने किसानों को देखा, मैंने उन मेहनत कश लोगों को देखा, और वहां पर जो सेल्फ सपोर्ट मिनिस्ट्री थी, उस वक्त सैलरी नहीं थी, और जो वहां पर फसल होती थी, गंदम होती थी, चावल होते थे और कुछ ऑफरिंग होती थी, उस पर एनएसआर करना पड़ता था, रिलाई करना पड़ता था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टाइम। मैंने एक बड़े अच्छे जॉब से रिजाइन किया, अभी इन आर्मी, और गांव में खिदमत करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आई हैड वेरी क्लोज एक्सपीरियंस
جو کسان تھے، جو محنت کش لوگ تھے، ان کی زندگی کا میں نے بڑے گہرے طور سے تجربہ کیا. اس طرح وہ محنت کرتے اور پھر جب فصل بوتے تو پھر اس کا انتظار کرتے کہ کب جو ہے وہ گندم ہمارے گھر میں آئے گی. اس کو بیچ کر وہ اپنا گزارا کرتے، دیگر اشیاء جو ہیں وہ خریدتے، بچوں کی شادیوں کا انتظام کرتے. تو یہ ایک ایسا پیریڈ ہوتا تھا جس میں وہ اپنے صبر کا اظہار کرتے، بیج بونے کے بعد فصل کی کٹائی تک اور پھر اس کو بیچنے تک. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اور جو وہاں کی منسٹری تھی، جو خدا ان کے خادم جو گاؤں میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑا خاص ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اس گندم میں سے ان کو وہ ہدیہ دیا جاتا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آج میں انگلینڈ میں پادری بن گیا ہوں اور یہاں پر آ گیا ہوں تو شروع سے ایسا تھا. I had very difficult time in my ministry. چرچ کے بعد جو ہماری بہنیں بیٹیاں ایک تھال میں برتن میں آٹا لے آتی اور اس کے ساتھ کہیں چاول لے آتے اور پھر ان کو وہ مختلف طرح کے چاول اور آٹا جو ہے ان کو بیگ میں باندھ کے رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا ہے بھائی صاحب یہ آپ کے لیے ہے. مجھے گوجرانوالہ سے اس گاؤں میں سفر کرنا پڑتا، جانا پڑتا. اور بعض کا ایسا ہوتا اس کو میرے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی. میں سیمدری میں رہتا تھا، گوجرانوالہ میں، کھوکرکی میں. تو رات کو بعض کا وہاں سے جو ٹرک آتے تھے ان پہ مجھے آنا پڑتا، چھت پہ بیٹھ کے. فروٹ کے ٹرک آتے تھے، مالٹے کنو وہاں سے آتے، سرگودا سے. تو میں نے اپنی زندگی میں اس بات کا تجربہ کیا ہے، خداوند کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا دن رات محنت کرتے، اور وہ لوگ جو کہ منڈی میں کام کرتے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں پانڈی جو ہوتے ہیں، مجھے وہاں سے یہ لفظ معلوم ہوا کہ جو اپنی کمر پر بھاری بوجھ اٹھا کر گندم کی بوریاں ٹرکوں میں لوڈ کرتے، صبح سویرے اٹھتے، پہلے چرچ آتے، خدا ان کی عبادت کرتے اور اس کے بعد وہ وہاں پر کام کے لیے جاتے، بڑی محنت کرتے. میں ان کی زندگی کے لیے، ان کے خوبصورت ایمان کے لیے خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی جو محنت کش ہیں، جفا کش ہیں، لیکن خدا ان کے ساتھ وفادار ہیں. میں نے ان کی زندگی سے یہ بہت کچھ سیکھا. آج عزیزو ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ دکھ سہنا کیا ہے، اور خاص طور پر جب ہم خداوند کے لیے دکھ سہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ خداوند کے حضور رونا اچھا ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم نے اس بات کو دیکھا کہ جو آنسو کے ساتھ بوتے ہیں خوشی کے ساتھ کاٹیں گے. جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لوے شادمان لوٹے گا. بنی اسرائیل ملک بابل کی جو اسیری ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ اپنے ملک سے جب وہ اسیری میں گئے، بابل کی اسیری میں، تو وہاں پر وہ یاد کرتے تھے اپنے گھر کو، اپنی آزادی کو. It was very difficult time for them. عزیزو آج ہم اس بات پر غور کریں گے جب ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. رومی کا خط کا مصنف کہتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ کرا رہی ہے، درد ذہ میں پڑی ہے اور ایک مقصد دینے والے کی راہ کو دیکھ رہی ہے. سو گیٹ ریڈی فار دس بیوٹیفل سبجیکٹ. آج اس کا پہلا یہ حصہ ہوگا جس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے جو ٹرائلز ہیں، جو ٹیمپٹیشنز ہیں، جو سفرنگ ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، کیا معنی ہے اس کے. اور آپ جانتے کہ ہم اس ہولی ویک میں سے گزرے ہیں اور ان دنوں میں ہمیں خداوند کے دکھوں پر، اس کی مصیبتوں پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ہمیں خود بھی دکھ سہنے کے لیے
تیار ہونا ہے، کیونکہ خداون ہمیں ایک نمونہ دے گیا ہے۔ سو آئیے خداون کے حضور جھکیں اور آج کے اس پروگرام کو خداون کے ہاتھوں میں دیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جبکہ ہم مزید خداون کے دکھوں کے بارے میں ہم سیکھیں گے، تو یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ خداون یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور ہمارے لیے دکھ سہا اور ہم ایک نمونہ دے گئے ہیں۔ آئیے ہم ان تمام باتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، خداون کی برکت چاہیں، ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداون کا شکر کریں گے اور سارے پروگرام کو خداون کے ہاتھوں میں دیں گے۔ میں ایک بار پھر ان تمام عزیزوں کو، بہنوں بھائیوں کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، ویلکم کہنا چاہتا ہوں، جی آیا کہنا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، یہ وقت آپ نے خداون کے نام کیا ہے، سارے وقت اسی کے ہیں، ایک ایک پل اس کا ہے، زندگی کی ایک ایک سانس اس کی طرف سے ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج صبح سویرے خداون کی شکرگزاری کریں، اس کے چرنوں میں آئیں اور خداون کا شکر کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو سنتا، قبول کرتا اور جواب دیتا ہے۔ آئیے دعا مانگیں۔ بحر و بر کے خالق اور مالک، زندہ پاک خدا، تو جو زندگی کا سرچشمہ ہے، خداوند تو نے ہمیں زندگی بخشی، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، ہم ایک ایک پل کے لیے، اس میٹھی نیند کے لیے جو تو نے ہمیں دی، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور آج کی خوبصورت صبح کے لیے خداوند تیری شکرگزاری کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو کہ خداوند اس وقت ہمارے ساتھ ہے، خداوند اس پروگرام کا حصہ ہے۔ اے پیار سے بھرے ہوئے خداوند، ہم التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کر، ہمارے ہونٹوں کے پھل کو قبول فرما، اور پھر یہ سارے پروگرام کو تو اپنے ہاتھوں میں لے، تیرے لوگوں کی میں سے پہلے کہ خدا کا پاک کلام آپ کے ساتھ بانٹوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تھرسڈے کو، یعنی اس جمعرات کو رات 7 بجے ہم ہولی کمیونین کی رسم ادا کریں گے، پاکشاہ ہوگی، اور اس کے بعد کلیسیائی رفاقتی کھانا جو ہے وہ ہوگا، جس کو ہم اگاپے میل کہتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس پاک جو جمعرات ہے اس میں آپ آئیں اور ہمارے ساتھ آپ پاکشاہ میں شامل ہوں، خدا ان کے دکھوں کو یاد کریں۔ مبارک جمعے کی عبادت 12 بجے شروع ہوگی، 3 بجے تک رہے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2:30 بجے آئیں یا 2:45 بجے آئیں، نہیں، آپ وہ جو وقت ہے خدا نے دیکھی ہمارے لیے سلیب پر جان دی، دکھ سہا، جان کرنے کی حالت میں وہ سلیب پر لٹکے رہے، تو آپ نے تو بڑے آرام کے ساتھ وہاں پر چرچ میں بیٹھنا ہے۔ خداوند کو آپ دیکھیں کہ جس نے سلیب پر ہمارے لیے اتنا دکھ سہا، زخموں سے چور وہ وہاں پر آپ کے لیے، میرے لیے وہ لٹکا رہا۔ تو آپ اس وقت کو اگر آپ دیکھیں، اگر آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو، کسی برتھ ڈے پہ جانا ہو، یا ویسے کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا ہو، اٹس گڈ، آئی ایم ناٹ اگینسٹ آل دیز تھنگس، لیکن بیلنس رکھیں نا۔ اگر آپ نے دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے آپ نے ٹائم مختص کیا ہوا ہے، تو کیوں نہیں خداوند کے لیے کیوں نہیں؟ تو اگر آپ چھٹی لے لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اس دن اپنے آفس سے، اپنے کام سے چھٹی لیں، فرائیڈے کو، وہ دن خداوند کو دیں، دعا کریں، روزہ رکھیں، اور 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک آپ ہمارے ساتھ آئیں اور عبادت کیجیے، اس میں صلیبی کلمات سنیے، خداوند کا پاک کلام سنیے، دعا کیجیے، خداوند کی حمد کیجیے گا۔ تو ایسٹر والے دن یعنی اتوار کو صبح 5 بجے عبادت ہوگی۔ سیکریفائس کیجیے اپنے اس نیند کو ایک دن کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنا ہو، اگر کوئی گیسٹ آ رہا ہو، تو آپ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں کہ جی وہ میرے گیسٹ آ رہے ہیں، میں نے ان کو بریک فاسٹ بلایا، ان کے لیے بریک فاسٹ تیار کرنا ہے۔ بچوں کے لیے آپ ہر روز اٹھتے ہیں، خداوند کے لیے کیوں نہیں؟ اونلی ونس ان ایئر۔ تو صبح سویرے اس بات
کا इजहार करें, अपने घरों से आएं, उस जुलूस में शामिल हों, खुदावन के लिए सुबह सवेरे मिलकर खुदावन की तारीफ करेंगे, खुदावन की सताइश करेंगे। उसके बाद आपके लिए ब्रेकफास्ट का इंतजाम होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे खानदान हैं, हम आपके लिए खुदावन का शुक्र करते हैं। 10:30 बजे इंग्लिश में इबादत होगी, पाक इशा की रस्म अदा की जाएगी, और फिर 2 बजे उर्दू हिंदी में इबादत होगी और डिनर का इंतजाम होगा। देखें, आप कहेंगे जी भाई साहब ये पाक इशा सारी इबादत में ये मेरे लिए बहुत अहम है। आप सबके लिए भी ये जरूरी होना चाहिए। खुदा यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। बहुत सारी कलीसियाओं में महीने में एक दफा पाक इशा की रस्म अदा की जाती है, जैसे हमारी चर्च की ये रवायत है। बहुत सारे चर्चेस में हर रोज जो है पाक इशा की रस्म जो है वो अदा की जाती है। पर्टिकुलरली इन कैथलिक चर्च हम देखते हैं कि वहां पर शायरबानी जो होती है, सुबह की बात होती है, और बहुत क्राउडेड होता है सुबह चर्च, वहां पे रश होती है। और इसके अलावा बहुत सारे चर्चेस साल में एक बार करते हैं। सो अपने अपने चर्च की ट्रेडिशन है, लेकिन मकसद जो है वो खुदावंद के दुखों को याद करना है। उसकी जगह जब तक मैं फिर ना हूं तुम ऐसे ही करते रहना। सो ये एक बहुत अहम रस्म है, आप जरूर इसमें शामिल हो। और देखें, जब आप उसके बदन का हिस्सा बनते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज, ग्रेट ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो आप जरूर हमारा साथ दें, इन इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें। और एड्रेस है जी हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च, 309 विकरेज फार्म रोड, हेस्टन, TW5 0TR। ये पोस्ट कोड है। हंसलो वेस्ट स्टेशन जो है वो नियरेस्ट स्टेशन है। और आप अगर बस के लिए आ रहे हैं तो ब्रेनफोर्ड एवेन्यू ये बस स्टॉप है। हीथ्रो एयरपोर्ट से हम हार्डली 10-15 मिनट की राइड है वहां से, तो आप जरूर हमें ज्वाइन करें। मंडे के रोज यानी ईस्टर से दूसरे दिन 1:30 बजे 1:30 लूटन में ऑल सेंट चर्च है शिफ्टसबरी में, वहां पर शिफ्टसबरी रोड पर वहां पर ये चर्च है। 1:30 वहां पर हम सेलिब्रेट करेंगे द डे ऑफ रेजरेक्शन, ईद क़यामतुल मसीह को, क्योंकि वो हमारी कलीसिया का हिस्सा है। और कल बड़ी तादाद में लूटन से लोग जो उन्होंने शमूलियत की। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि दे केम ऑल द वे फ्रॉम लूटन, और लंदन से तकरीबन 45 मिनट की राइड है। तो आप अगर वहां पर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर आप आइए। ये छुट्टी होगी, और जो बेडफोर्ड में लोग हैं, लूटन में हैं, और दीगर जो वहां पर करीबी जो इलाके हैं, अगर वहां से आप आना चाहते हैं, मुझे पादी गिलबर्ट साहब कह रहे थे कि जो वो वॉलसल से कोशिश करेंगे कि वो हमें ज्वाइन करें। तो मिल्टन कीन्स में जो लोग हैं, बेडफोर्ड में हैं, यू आर ऑल वेलकम टू कम एंड सेलिब्रेट द डे ऑफ रेजरेक्शन विद अस। क्योंकि संडे को मेरे लिए मुश्किल है कि मैं 2 जगह पर इबादत कंडक्ट कर सकूं, तो ये उन लोगों की मेहरबानी है, उस कलीसिया का प्यार है कि वो हमें ज्वाइन करेंगे ईस्टर वाले दिन, और फिर हम सब उनको ज्वाइन करेंगे लूटन में। तो बहुत सारे लोग जो लंदन से भी जा रहे हैं, तो आप भी आए। और मजीद अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लीफलेट भी जो मौजूद है उसको मैंने डाला है पेज पे, फेसबुक पेज पे, लेकिन फिर भी आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 07718992824। तो ऐसे ही है कि वो आप कह लें कि हमारी कलीसिया का जैसे 2 बड़े, एक बड़ा भाई होता है, छोटा होता है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो कलीसिया ही है, खुदा का बदन है। किसी के पास 10 बेड़े हैं, किसी के पास 100 हैं, तो ये कोई मसला नहीं है, किसी की छोटी है या कोई बड़ी है। तो बेसिकली वी आर ऑल पार्ट ऑफ द चर्च, तो हम सब उसका हिस्सा हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि अगर वहां पर कम लोग हैं तो आप उनको सपोर्ट ना करें, यानी कि वो चर्च छोटा है, वो कलीसिया छोटी है, नहीं, वो हमारे चर्च का हिस्सा है। तो आप जरूर वहां पर हमारे साथ शामिल होइएगा। जो लोग आज पहली दफा हमारे साथ हैं उनको वेलकम कहते हैं। हम हमारे इस अदील खोखर को और उनकी मिसेज वारिस को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। उनका बेटा हुआ है, खुदा उनका शुक्र हो। और अपने बाइबल टीवी की तरफ से हेस्टन यूनाइटेड फार्म का चर्च का वो हिस्सा है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। हम वेलकम करना चाहते हैं अपनी बहन शनाज नवाब को, और जो हमारे चर्च के जो रेगुलर जो व्यूवर्स हैं उन सबको भी मैं वेलकम कहना चाहता हूँ। हमारे साथ आज पहली दफा है जी मकदूरी रमेश,
मंजूरी रमेश हमारे साथ हैं, हम उन्हें वेलकम कहते हैं। आप रमेश मुझे बताइए कि आप कहाँ से हैं, मैसेज में आप बता सकते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर। तो आइए हम खुदावंद के पाक कलाम को खोलें और अपने आप को खुदावंद के पाक कलाम के लिए सुनने के लिए तैयार करें। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 16 बाब 21 आयत से लेकर बाब के आखिर तक। Gospel according to Saint Matthew, chapter 16, verse 21। 21 आयत से खुदा उनका पाक कलाम आपके लिए मैं तिलावत करूंगा। सफा नंबर ये जी 20 है, पेज 20 उर्दू की बाइबल में। तो यूं लिखा है खुदा उनके पाक कलाम में, यूं मरकूम है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मुलामत करने लगा कि आए खुदावन, खुदा ना करे यह तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उससे फिर कर पतरस से कहा, आए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा। उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदावन के पाक कलाम की रहनुमाई चाहें। ऐ पाक रूह, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू दानाई और हिकमत बख्शता है। ऐ जिंदा पाक खुदा, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा। हम तेरे पाक रूह के लिए, रूह अक़दस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे यीशु, शुक्र करते हैं कि आपने हमें ये खूबसूरत बख्शिश अता की है। शुक्र हो, तारीफ हो, सताइश हो आपकी। इस वक्त मिन्नत करते हैं कि आप हमारी रहनुमाई कीजिए। ऐ पाक रूह, हमारे साथ हो, हमें समझा, हमारी अक्लों को रोशन कर, बड़ी बरकत दे। यीशु के बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सफरिंग, एगनी, पेन, परसिक्यूशन, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। फाइनेंशियल सफरिंग, क्राइसिस, फिजिकल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, suffering in your relationship. So there are different shapes and the mode of this suffering. ना सिर्फ ये दुख और तकलीफ, मिसाइल इज्तमाई भी होते हैं, इनफरादी भी होते हैं, कलीसियाई भी होते हैं, मुआशरती भी होते हैं। इनकी अशकाल जो हैं
وہ مختلف ہیں. کچھ لوگ انفرادی طور پر دکھ سہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اجتماعی طور پر دکھ سہتے ہیں. اگر ہم پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں تو دنیا میں ہمیں جو اپریشن ہے، سفرنگ ہے ایز اے نیشن، اس کی بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں، بہت ساری ایگزامپلز ہیں. اگر ہم بائبل مقدس کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے اوراق کو پلٹیں، بائبل مقدس میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند کے لوگ اجتماعی طور پر ایز اے نیشن، بحیثیت قوم، انہوں نے کس طریقے سے دکھ سہا. جب خداوند کے لوگ بنی اسرائیل مصر میں تھے تو وہاں پر انہوں نے غلامی دیکھی، دکھ سہا، اور اس تمام دکھ و تکلیف میں ہم ان کے رویے کو دیکھتے ہیں، ان کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کے حضور چلائے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں نے اپنی قوم کا کرہانا سنا ہے، تو جا اور ان کو رہائی دے، فرعون سے کہہ کہ ان کو جانے دے. تو یہ ایک ہمیں تصویر جو ہے نظر آتی ہے کس طریقے سے اجتماعی طور پر ان لوگوں نے دکھ سہا. نہ صرف یہ بلکہ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو بنی اسرائیل نے، ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی اسیری میں گئے، وہاں پر وہ دکھ سہتے رہے، اپنے گھر کو یاد کرتے رہے. تو یہ اجتماعی جو سفرنگ ہے، جو پین ہے، کلیکٹیو سفرنگ، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اگر آپ کسی صدی کو دیکھیں تو ورلڈ وار میں جس طریقے سے ہٹلر نے یہودیوں کو نشانہ بنایا، ہولوکاسٹ، جس میں یہودیوں نے جرمنی میں بہت زیادہ انہوں نے دکھ و تکالیف برداشت کی. لاکھوں کی تعداد میں جو یہودی ہیں ان کو سلوٹر کیا گیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں خداوند نے ان کو ریسٹور کیا، اور جو اسرائیل کی سلطنت ہے وہ مارز وجود میں آئی 1940. ایک بہت بڑی خداوند کی برکت دیکھتے ہیں، وہ ریسٹور کیا گیا، بحال کیے گئے. تو یہ ایک اجتماعی جو دکھ اور تکلیف اور پریشانی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایز اے نیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے اس کو کس طریقے سے جو مسائل ہیں، پرسیکیوشن ہے، اظہار ثانی ہے، اس کا سامنا کرنا پڑا. And the book of Acts is full with all these evidence. ابتدائی کلیسیا میں کس طریقے سے لوگوں نے خداوند کے لیے دکھ اور تکالیف جو ہیں وہ برداشت کی. اور عبرانیوں خط کا مصنف عبرانیوں 11 باب میں ہمیں اس بات کی جو تصویر کشی کرتا ہے کس طریقے سے لوگ آرے سے چیرے گئے، گرم ریت پر ڈالے گئے، اور لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمیں خداوند کے لوگوں کی جو تکالیف ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس صدی میں، 21ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کلیسیا جو ہے وہ ستائی جا رہی ہے، اظہار ثانی کا شکار ہے. The different countries, people, they are paying the price of their faith. ان کو دکھ اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فزیکل، مینٹل جو پرسیکیوشن ہے اس کو ہم بڑی صفائی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. دو طرح کے گروہ آپ کہہ سکتے ہیں. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، زبور جو پہلا زبور ہے وہاں پر مبارک اور شریر کا ذکر ہے. مبارک وہ ہے جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت پر اس کا دھیان رہتا ہے، دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟ وہ درخت کی مانند ہوگا
جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اور جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا۔ شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے، سے ہوا اڑا لی جاتی ہے۔ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار راست بازوں کی ساتھوں کی جماعت میں۔ خیر، زبور نویس دو طرح کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ There is no third category. There are blessed or the wicked. یا تو مبارک ہے یا شریر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مبارک بھی ہوں، میں مبارک شریر ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، یا شریر مبارک ہوں۔ So there are righteous or unrighteous. یا آپ راست باز ہیں یا ناراست ہیں، یا آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، دو ہی کیٹیگریز ہیں۔ تو جب ہم سفرنگ کی بات کرتے ہیں، جب ہم دکھ سہنے کی بات کرتے ہیں، مسائل کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں خدا کے پاک کلام کے مطابق ایک تو وہ لوگ ملتے ہیں جو کہ راست باز، جن کو ستایا گیا یا دکھ سہا، اور ایک وہ ہے جو کہ ناراست ہیں، وہ بھی دکھ پاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم نے شرارت کر کے مکے کھائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ خداوند کے نام پر دکھ سہتے ہیں، اگر آپ کی سفرنگ جو ہے، آپ کی پین جو ہے فار دا سیک آف دا گاسپل اینڈ فار دا سیک آف یور فیتھ، دین اٹس رائچس، وہ خداوند کے لیے ہے۔ سو دیر آر مسلینیس جو پیپل آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، ڈفرنٹ طرح کے لوگ جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے شاگرد تھے، انہوں نے خداوند کے نام پر کیسے دکھ پائے۔ اعمال کی کتاب میں ہم اس بات کو، ابتدائی کلیسیا جو تھی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا، اور پالوس جو ساؤل تھا، اس کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو گرفتار کرتا اور ان کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جاتا، ان کو قید میں ڈالا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جب اس کی زندگی جو ہے تبدیل ہوئی دمشق کی راہ پر، تو پھر وہی جو ستانے والا تھا وہ مار کھانے والا بن گیا۔ ابتدائی کلیسیا میں فار دا سیک آف کرائسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ دکھ سے۔ میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، اعمال کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی ورس 41 کو ہم دیکھیں گے۔ ایکٹ چیپٹر 5 ورس 41، خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے۔ اعمال کتاب اس کا 5 باب اس کی 41 آیت۔ بس وہ عدالت سے اس وقت بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو شاگرد ہیں ان کو ستایا جاتا تو کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں کہ وہ جو ان کو اس لیے مارا جاتا، کہتے ہیں کہ یسوع کا نام یہ لیتے ہیں، تو ان کو منع کیا گیا کہ آپ یسوع کا نام لے کر کوئی بات نہ کریں۔ اگر آپ میں اس کے کانٹیکسٹ میں پھر دوبارہ جاؤں تو آپ دیکھیے میرے ساتھ، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور سلوں کو پاس بلا کر پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ ان کو ابتدائی کلیسیا میں لوگوں کو مارا پیٹا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا کہ بھی یسوع کا نام نہیں لینا، اور ان کا رسپونڈ کیا تھا؟ بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اس بات کو خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے، باز نہ ہے۔ For the sake of Christ, for the sake of the gospel, they were ready to pay the price. They were ready to take the risk. They were not stopping. ان کو منع کیا گیا کہ یسوع کا نام نہ لینا، لیکن وہ خداوند کے نام میں وہ آگے بڑھتے رہے اور انہوں نے خداوند کے لیے جو ہے وہ گواہی دینے سے وہ باز نہ۔ رومیو اس کا 8 باب اور اس کی 17 آیت کو ہم دیکھیں گے کہ جو راست باز، جو خداوند کے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، ان کے لیے یہ باتیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ رومیو اس کا 8 باب اور اس کی ورس 70، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے۔ رومن چیپٹر 8
verse 17 آیت. اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. So that is the criteria, that is the standard. If you are having the inheritance with Christ, if you are part of his family, then you have to pay the price. آپ کو اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھانا ہے. لیکن اس میں جو خوشی کی بات ہے، جو خوشخبری ہے، جو گڈ نیوز ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. تو خداوند کا پاک کلام ہمیں انکریج کرتا ہے. If you are suffering for the sake of gospel, for the sake of Christ, you will go into the glory of God. آپ خداوند کے جلال میں داخل ہوں گے. So I just want to encourage you in the light of these words. Don't be ashamed. گھبرائیں نہیں، شرمائیں نہیں، شرمندگی محسوس نہ کریں. Don't be scared. Don't be afraid from the suffering. ڈاکٹر بلی گرام کی ایک کوٹیشن جو ہے مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اور آپ اس کو لکھ لیں تاکہ جب بھی آپ دکھ، تکلیف، مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو آپ اس سے برکت پائیں. ڈاکٹر بلی گرام نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی کہ جس کھیت میں جتنا زیادہ گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی ہی فصل زیادہ ہوتی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جس کھیت میں جتنا زیادہ گہرا ہل چلایا جاتا ہے اس میں اتنی ہی فصل زیادہ ہوتی ہے. اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ کی زندگی میں دکھ، تکلیف، مسائل جتنے زیادہ آئیں گے اتنے آپ خداوند میں مضبوط ہوتے ہو. کیونکہ خداوند ایک تو آپ کو اکوپ کرتے ہیں، آپ کو مضبوط کرتے ہیں، وہ آپ کو اس آزمائش میں پڑا نہیں رہنے دیتا بلکہ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے. جتنا آپ کی زندگی میں سفرنگ ہوگی، جتنی پین ہوگی، اتنا ہی آپ خداوند میں مضبوط ہوں گے اور اتنے ہی آپ برکت پائیں گے. So there is no escape. یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ چلنا چاہیں تو آپ کی زندگی میں دکھ اور تکالیف نہ آئے. Christianity is not a bed of roses. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. I'm talking about the born again Christians. میں nominal Christian کی بات نہیں کر رہا. عزیزو، اگر آپ خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں پھر آپ کو دکھ تو سہنا ہے. آج ان دنوں جب کہ ہم پطرس کے خط کا مطالعہ کریں تو میں اس میں پھر ضرور یہ آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گا. پہلا پطرس کا 2 باب، بڑی یہ خوبصورت آیات ہیں، اور پہلا پطرس کا 2 باب اس کی 20 آیت کو ہم دیکھیں گے. خدا کے پاک کلام کو دیکھیں. یہ بات جو میں شروع میں بھی کر رہا تھا اس کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. پہلا پطرس کا 2 باب اس کی 20 آیت. اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے. ہاں، اگر نیکی کر کے دکھ پاتے ہو، صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. اگر کوئی شرارت کر کے مکے کھا رہا ہے، وہ پاکستان میں نے ایک نیوز دیکھی کہ جی ہیروئن کا بادشاہ پطرس مسیح جو ہے وہ فیصل آباد میں اس کو ریسٹ کیا گیا، اور اس کی جو اخبار میں نیوز لگی کہ ہیروئن کا بادشاہ پطرس مسیح جو ہے وہ گرفتار ہوا. اور لوگوں نے کہا وہ جی کرسچن کو جی دیکھیں جی پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. اب اگر آپ نشے کرتے ہوئے پکڑے جائیں، اگر آپ ہیروئن بیچتے ہوئے پکڑے جائیں، کوئی اور غلط کام کرتے ہوئے پکڑے جائیں، نام آپ کا کرسچن ہو، تو آپ کہیں جی میں اس لیے یہ دکھ دیا جا رہا ہے. نو، دس از ناٹ اسٹینڈرڈ. یہ کرائٹیریا نہیں. اس سے نام رکھنے سے اور برے کام کرنے سے اگر آپ دکھ پاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ امپریشن دیں کہ جو جی میں کرسچن ہوں جی اس لیے مجھے یہ ستایا جا رہا ہے. نہیں، خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اگر تم برائی کر کے، برے کام کر کے دکھ سہتے ہو تو یہ اس میں خدا ان کے نام کو جلالنے میں تم بےزتی ہوتی ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے
تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو. نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے سلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں. اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. تو ہمارے سامنے جو ایک اگزامپل ہے، جو نمونہ ہے، وہ خدا یسوع المسیح ہے، جو ہمیں نمونہ دے گی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے خدا یسوع مسیح کے نام سے دکھ سہنا ہے، ستائے جانا ہے، اور اس کے نام کو اس سے جلال ملتا ہے. اب تھوڑا سا ہم اس کی جو اشکال ہیں ان پر ہم غور کریں گے کہ پرسیکیوشن کی، میں نے جیسے کہا کہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ہم دکھوں کو، تکلیفوں کو، جو انفرادی طور پر جو دکھ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب سے بڑھ کر ہمارے سامنے اور کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہا اور ابلیس نے اس کو دکھ دیا، تکلیف دی، اس کے بچے مر گئے، اس کا کاروبار چلا گیا، اس کے اپنے جسم پر پھوڑے نکل آئے، اور ان تمام دکھوں میں پین اینڈ ایگنی اینڈ سفرنگ، سکنس، ہی واز پریزنگ گاڈ. خداوند کے نام کو اس نے جلال دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے نام پر جب ہم ان ٹرائلز کا جو ایماندار ہیں وہ سامنا کرتے ہیں، ان دکھوں کا سامنا کرتے ہیں، تو اس کی جو مختلف جو شیپس ہیں، اشکال ہیں، وہ کیا ہیں. ایک تو جو میں کامن جو ہے پرسیکیوشن جو ہے، اظہار ثانی جو ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور جو سرمن آف دا ماؤنٹ، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خدا کی بادشاہی کا جو ایک مینیفیسٹو ہے، ایک منشور ہے، اور جو مبارکبادیاں ہیں بڑی خوبصورت، متی کا انجیلی میں اس کا 5 باب، اور یہ جو مبارکبادیاں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو پرسیکیوشن کے حوالے سے خدا یسوع مسیح نے متی 5 باب اس کی 11 آیت میں لکھا، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ کہیں گے تو تم مبارک ہوگی، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. سو دیر از اے ریوارڈ، دیر از اے ونڈرفل ایگزامپل کہ نبیوں کو بھی اسی طرح ستایا گیا تھا. تو جیسس کرائسٹ بیسیکلی ہی واز انکریجنگ دا بلیورز، دوز ہو ور فالوئنگ ہم، اور ان کو وہ تعلیم دیتے ہوئے ان کو انکریج کر رہے تھے کہ گیٹ ریڈی فار دا پرسیکیوشن. اور جو خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم نے بھی تلاوت کیا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنے خود ہی سے انکار کر اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. پطرس جو ہے وہ ریڈی نہیں تھا اس بات کے لیے. پطرس کو جب کہا گیا کہ بھائی آپ بتائیں، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو، تو خدا اس مسیح کو کہا تو نبی ہے، کوئی وہ کچھ کہتا ہے کچھ تیرے بارے میں. تو اسے کہا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے کہ تو خدا کا قدوس ہے، خدا کا بیٹا ہے. خدا نے کہا تو پتروس ہے، تیرا ایمان پتھر کی مانند ہے، چٹان کی مانند ہے، اور میں اس ایمان پر کلیسیا کو قائم کروں گا. لیکن آگے چل کر جب وہ اس بات کا انکار کرتا ہے اور وہ دکھ سہنے کے لیے اور تکالیف اٹھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تو خدا ہم کہتے ہیں کہ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو. خدا اس کی طرف پیٹ کر لیتے، وہ کیوں کہتے ہیں کہ تو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے، خدا کی باتوں کا خیال نہیں کرتا. تو جو سلیب اٹھانا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لکڑی کے سلیب بنا کر تو آپ چلنا شروع کر دیں، بلکہ جو لوگوں کا رویہ ہے ٹورڈز یور فیتھ، ٹورڈز یور پریکٹس آف فیتھ، اس پہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. تو اس میں یہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، جو میں ابھی پوائنٹس جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کی جو اشکال جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اس کی جو شیپ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو یہ پرسیکیوشن جو ہے وہ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے اور انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اجتماعی طور پر بھی دکھ سہ رہے ہیں. نائجیریا میں آپ دیکھ لیں، وہاں پر ایجپٹ میں، سیریا میں، پاکستان میں، انڈیا میں لوگ جو ہیں کو ستایا جاتا ہے فار دا سیک آف دا گاسپل. اس میں اجتماعی طور پر بھی لوگ جو قید میں پڑے ہوئے، اور جو انفرادی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ستائے جا رہے ہیں کنٹریز میں. دوسری جو اس کی جو ایک تو پرسیکیوشن ہے، اور ایک اور جو ہم اس کی شکل جو دیکھتے ہیں جس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ ستائے جاتے ہیں، وہ ہے نفرت، ہیٹرڈ. اور متی کا انجیلی بیان اس کا 10 باب اور اس کی 22 آیت
میں اس لیے یہ سارے جو اس کے مناظر ہیں یا اس کے جو شکال ہیں، اس کے جو شیپس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب آپ کو اظہار ثانی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑے، تو آپ ڈسٹنگوش کر سکیں، آپ اس میں فرق کر سکیں کہ ہاں یہ خداوند کے لیے ہے، یہ میں خداوند کے لیے کام کیا، اس لیے مجھے یہ دکھ سہنا پڑ رہا ہے، مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو نفرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کے ساتھ ان کو جو نفرت کی جاتی ہے، متی کا انجیلی بیان اس کا 10 باب اور اس کی 22 آیت، میتھیو چیپٹر 10 ورس 22، خدا ان کا پاک کلام ہے۔ اور میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ خدا نے پہلے سے بتا دیا کہ میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، اس لیے get ready, be prepared۔ کہتا ہے میرے نام دیکھو، یسوع نام ہی ایسا ہے، جب آپ اس کا نام لیتے ہو تو لوگوں کے اچھا آپ کرسچن ہو، ہے نا، تو اس کہتا ہے کہ میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ آپ یسوع کا نام لیتے ہو، اگر آپ کے ساتھ نام کے ساتھ مسیح لکھا ہوا ہے، فوراً اچھا تو آپ کرسچن ہو۔ پچھلے دنوں مجھے ایک شخص بتا رہا تھا کہ اس کا نام جو ہے وہ کرسچن نام تو نہیں اس کا، تو کہتا ہے کہ میں کسی بینک میں تھے، وہ میرے دوست، تو کہتے ہیں کہ میں کسی کے لیے اس کو سفارش کے لیے کہا اس کو کہ جی اس کو آپ جاب دے دیں، اور وہ کرسچن لڑکا تھا۔ تو کہتا ہے کہ مجھے اس شخص نے جو وائس پریزیڈنٹ تھا، مسلم تھا، اس نے مجھے بلایا ہوٹل میں، کہتا ہے while we were having the dinner، اور مجھے اس نے کہا کہ یار جو میرے دوست ان کا نام شوکت ہے، تو میرے بچپن کے دوست ہیں، تو کہنے لگے یار جو میں ان کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو بات کرتے کرتے تو انہوں نے کہا کہ یار وہ جو جس بندے کے بارے میں آپ نے کہا ہے وہ تو کرسچن ہے، why you are so concerned، اور آپ کیوں مجھے انسسٹ کر رہے ہیں اس کے جاب کے لیے؟ تو اس نے کہا سر میں بھی کرسچن ہوں۔ تو کہتے وہ ایک دم گھبرا گیا، اچھا نہ یار آپ جو کرے، کہتے نہیں سر I'm Christian۔ تو کہتے اتنے دیر سے میری ان کے ساتھ فرینڈ شپ تھی، لیکن ان کو جب یہ پتا چلا کہ میں کرسچن ہوں اور میں کسی کرسچن کے لیے ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یار وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کو جاب دیں۔ تو کہتا ہے اس نے پھر میرے ساتھ کوئی اتنا اچھا رویہ ایک دم ان کا چینج ہو گیا۔ تو کہتا ہے میں نے ان کو کہا کہ اٹس ناٹ ان ایکسپیکٹڈ، جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی ایک کامن بات ہے کہ لوگ یسوع کے نام کی وجہ سے آپ سے عداوت رکھیں گے، اور یہ بھی ایک اس کی ایک کہہ لیں کہ ایگزامپل ہے۔ تو جب لوگ آپ سے نفرت کریں تو آپ پریشان نہ ہوں، خدا کا شکر کریں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کہ بہت سارے جو مسیحی ہیں اگر تھوڑے سے دولت مند ہو گئے ہیں یا تھوڑے سے ان کے رنگت صاف ہے یا خوبصورت ہے، سوری بٹ دس از فیکٹ، تو میں نے خود اپنے کانوں سے اس بات کو سنا ہے۔ ہمارے نیبر تھے تو وہ بڑے فخر سے کہتے جی ہمیں لوگ جو ہے نا وہ کرسچن ہی سمجھتے ہیں، مسلم سمجھتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی ہے، روپیہ پیسہ آ گیا ہے، اور آپ کے جو ایک سوسائٹی ہے، آپ کی جو ماحول ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور آپ کے جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، تو آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم لوگ پتہ مجھ سے نفرت کریں گے، یا میری کلاس جو ہے وہ بدل گئی ہے نا، آپ لیڈ کلاس میں چلے گئے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، آپ کو شرمانا نہیں ہے، اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے، آپ کو بتانا ہے کہ ہم مسیحی ہیں، چاہے لوگ آپ سے نفرت بھی کریں۔ تیسری جو ایک اور جو آپ دیکھتے ہیں کہ سفرنگ کی جو مثال ہم دیکھتے ہیں، جو کہ مسیحیوں کی زندگی میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، لاس آف لائف۔ جب بریومنٹ ہوتی ہے، کوئی دکھ جو تکلیف ہے، مصیبت ہے، وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے۔ متی کا انجیلی بیان ہم دیکھیں گے اس کا 10 باب اور اس کی 39 آیت 39، جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا اسے بچائے گا، یہ خدا یسوع مسیح نے کہا۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی عزیز خدا ان کے نام کی وجہ سے جو ہے اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے، تو اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو، اٹس اے پارٹ آف یور اسپرچل جرنی۔ اور جب آپ روپیہ پیسہ کھو دیتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے بزنس میں، کوئی آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا کہ نہیں جی آپ کرسچن ہیں، ہم آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہتے،
تو ان تمام باتوں کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے. خدا یسوع مسیح کے نام کی خاطر آپ نے دکھ سہنا ہے. اور ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھا کہ اس طرح آپ کو اپنی ریپوٹیشن کھونی پڑے، آپ کو وہ مقام نہ مل سکے، آپ کو جاب نہ مل سکے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں موت، جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی اٹل حقیقت ہے، اگین آئی وانٹ ٹو کوٹ ڈاکٹر بلی گریم، انہوں نے کہا کہ موت دنیا کی ایک بہت بڑی اٹل حقیقت ہے جو کہ غریب کو اس کے چتروں میں اور امیر کو اس کے لاکھوں میں لے جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن اگر آپ خداوند کے نام سے دکھ سہتے ہوئے آپ موت کا سامنا کرتے ہیں تو خداوند آپ کو اس جلال میں داخل کرے گا. میرے ساتھ جلدی سے خدا کے پاک کلام کو دیکھیں. وقت پتہ نہیں کیسے گھڑی پتہ ہے بڑی تیز ہے میرے والی کو لگتا ہے. تو دوسرا کرنتھیوں کا 4 باب اس کی 11 آیت کو دیکھیں گے. دوسرا کرنتھیوں 2 Corinthians chapter 4 verse 11. ہم اس بات کو جاری رکھیں گے کل بھی، اور کوئی بات نہیں ہے. خدا ہمیں توفیق دے، صحت تندرستی دے، ہمت و طاقت دے تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. دوسرا کرنتھیوں کا 4 باب اس کی 11 آیت. دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب chapter 4 verse 11. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہمیشہ موت کے حوالے کیے جاتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو. تو پالوس کہتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو کہ ہم جیتے جی اپنے جسم میں، ہمارے جو فانی جسم ہے یہ ختم ہو جانے، تو ہمیں ایک جلالی بدن جو ہے وہ ملے گا خدا کی طرف سے. تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں. تو عزیزو get ready. There is no crown without cross. اگر آپ یسوع کے لیے دکھ سہیں گے، یوحنا نے بڑی خوبصورت بات کہی. یوحنا عرف کا مکاشف کا 2 باب، جان دینے تک وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا. تو دکھ سہنے کے لیے تیار رہیں. یہ آپ کے مسیحی سفر کا حصہ ہے. کل ہم اس بات کو جاری رکھیں گے اور مزید ہم اس بات کو دیکھیں گے. خدا یسوع مسیح کی جو دکھ ہیں، جن کا خدا یسوع مسیح نے پہلے سے ان کا اظہار بھی کیا، اور ہم اس بات پر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں دکھ اور تکالیف آئے، ان کو ہیومیلیشن کا جو ہے سامنا کرنا پڑا، ان کی تذلیل کی گئی، اور ہمیں کس طریقے سے ان دکھوں کو سہنا ہے. ابھی تو میں نے صرف ان کا ذکر کیا ہے جو دکھ ہیں، لیکن ہم اس بات پر بھی غور کریں گے how to bear all these sufferings. یہ بڑا خاص ہے. دیکھیں ڈائگنوز کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹر پاس جب جاتے ہیں اچھا جی آپ کو یہ پرابلم ہے، لیکن ڈائگنوز کرنے کے بعد جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو ابھی تو میں نے صرف ڈائگنوز کیا ہے کہ وہ سفرنگ، وہ پینز وہ کیا ہے، اور ان کی کیسی ان کی اشکال کیا ہے، ان کی شیپس کیا ہے، کیسی ہیں. اس میں نے دیکھا پرسیکیوشن ہے، ہیٹرڈ ہے، لاس آف لائف ہے، اور سفرنگ ہے، اس میں ڈیتھ ہے، بریومنٹ ہے، فزیکل انفارمیشن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارا رسپونڈ کیا ہونا چاہیے؟ کیسے ہم نے ان کو برداشت کرنا ہے؟ کیا اس کے لیے چیزیں درکار ہے؟ ٹولز کون سے ہیں؟ تو یقیناً آپ اس سے برکت پائیں گے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اسپیشلی بریک فاسٹ شو. خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں، اور خداوند کا پاک کلام آپ کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے. آئیے دعا مانگیں، خداوند کی شکر گزاری کریں، اور خداوند سے درخواست کریں کہ ہمیں دکھ سہنے کے لیے تیار کریں. آئیے دعا مانگیں. خداوند مہربان پاک خدا، زمین و آسمان کے خالق اور مالک، ہم تیرے شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے، اس کی سچائیوں کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ خداوند ہمیں تیرے لیے دکھ سہنا ہے. اے پیار خداوند، جب ہم ستائے جاتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں، پیار خداوند بہت دفعہ ہماری زندگی میں یہ سوالات آتے ہیں کہ میں ہی کیوں، مجھے کیوں دکھ سہنے ہیں خداوند. لیکن تو نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے کہ اگرچہ تو خدا کی صورت پر تھا، تو نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، ہمارے لیے جان دی. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یار یسوع، ہم تیرے دکھوں کو، تیری سفرنگ کو، تیری پین کو، تیرے ستائے جانے کو
खुदावन याद करते हैं। तेरे खुदावन हमें तौफीक दे कि हम अपनी सूली को उठाएं, तेरे पीछे चलें, अपनी खुदी से इनकार करें। टोटल सबमिशन, टोटल सरेंडर, दैट्स योर रिक्वायरमेंट। गिव अस विजडम, be with us, help us that we may suffer for the sake of the cross, for the sake of the gospel. And in this morning, Heavenly Father, we remember all the churches, all the people, those who are paying the price of their faith, those who are behind the bars. Almighty God, give them comfort, give them courage, bless them, be with them. खुदावन पा खुदा, हम कमजोर हैं, we are weak, we need your help. Please help us, equip us, lead us, guide us, empower us by the power of your Holy Spirit, that we may endure all these sufferings and pains. I ask your anointing and your power upon each and every person, those who are suffering for the sake of the gospel, for the sake of the cross. Almighty God, give us a strong hope. हम अपनी उम्मीद का दामन न छोड़ें और तेरे साथ प्यार खुदावन हम उस जलाल में दाखिल होना चाहते हैं। We want to live with you, where there will be no suffering, where there will be no pain, where there will be no death. We'll see your face. खुदावन हम उस जलाली शहर में दाखिल होने के लिए तैयार हो रहे हैं, जहां पर ना मौत होगी, ना आहोनाला होगा। हम तेरे चेहरे को देखेंगे और तेरे साथ रहेंगे। आज खुदावन मैं दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो कि बीमार हैं, बिलखुसूस है खुदावन हम मिस्टर बेनेट के लिए दुआ करते हैं कि प्यार खुदावन तो उनके साथ हो, उन्हें कुव्वत दे, ताकत दे। भाई आर्थर कंडारा के लिए जो कि पाकिस्तान में बीमार है, भाई गुल के लिए जो कि खुदावन इस वक्त प्यार खुदावन दुख और तकलीफ की हालत में है, खुदावन तो उन्हें कुव्वत दे। इल्तिजा करता हूँ खुदावन बेटी साइमा के लिए, और प्यार खुदावन और भी जो लोग खुदावन घरों में बीमार हैं, खुदावन इल्तिजा करता हूँ बीना के लिए कि खुदावन उनके साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ हो। खुदावन मिसिस सिंह के लिए, और प्यार खुदावन दुआ करता हूँ मिसिस बरकत के लिए, वाजा चांद के लिए कि खुदा उन्हें कुव्वत दे। सारी स्वेलिंग, सारी तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे। मैं बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदा उनके साथ हो, उनकी हिफाजत कर, अबलीस से बचा। और ये नौजवान जैसे जैसे कदो कामत में ये बच्चे बढ़ते और तरक्की करते हैं, तेरी पहचान में बढ़े और तरक्की करें। फिर यीशु मैं अपनी कलीसिया के खानदान के लिए जो कि दुखी हैं, परेशान हैं, मिस्टर माइकल एंजलो जो कि खुदा ने सोग उनके घराने की तसल्ली चाहता हूँ। दुआ करते हैं खुदावन इलियासुफ के लिए, उनके घराने की बहन खुदावन उनसे जुदा हो गई। खुदावन हम जानते हैं कि हमारा मुखलसी देने वाला जिंदा है। जैसे अय्यूब कहता है कि हमारी खाल के बर्बाद हो जाने के बाद भी खुदावन हम हमारी आंखों से देखेंगे। खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मौत कब्र पर फतह पाई और तू कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, और जो तुझ पर ईमान रखते हैं मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, और तूने आखिरी रोज पर उठा खड़ा करेगा। प्यार से मेरे खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू सबके साथ हो, इस मुल्क की हिफाजत कर। और प्यार खुदावन हम दीगर तमाम ममालिक के लिए जहाँ पर जंग और जदल है, हम तमाम रेफ्यूजीज के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हालात को तेरे सामने रखते हैं, अपने लोगों की हिफाजत करना, और खास तौर पर इस क़यामतुल मसीह इस दिन को जब हम मनाते हैं, ईद क़यामतुल मसीह, खुदावन उस दिन पर अपने लोगों की हिफाजत करना। तमाम चर्चेस को तेरे कब्जा में देते हैं, अपने सारे प्रोग्राम्स को तेरे हाथों में देते हैं, अपने घरानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू सबके साथ हो, आज का तमाम दिन तुम्हारी हिफाजत करना। यीशु के सुंदर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिससे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आपका जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ
اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خدا آپ کو بڑی برکت دے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور کل ہم اس سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ باقی بھی جو خدا کے خادم ہیں وہ ضرور اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور خدا کا پاک کلام پیش کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پادری ڈاکٹر مقصود کامل صاحب جو کہ بڑے ہی خداوند کے ہونہار خادم ہیں، ہماری کنونشن جو کہ جون میں ہونے کو ہے اس میں وہ مین اسپیکر ہوں گے. ان دنوں میں بھی وہ خدا کا پاک کلام ہمارے ساتھ بانٹیں گے. تو کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. گاڈ بلیس یو. ہیو اے ونڈرفل اینڈ بلیسڈ ڈے. بائے.